बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जब ये हुक्म सालारों तक और सालारों से सिपाहियों तक पहुंचा तो यही एक ललकार बुलंद होने लगी, किश्तियों तक पहुंचो, किश्तियां बेकार करो, किश्तियां पकड़ लो। इस ललकार ने आतिश परस्तों का रहा सा दमखम भी तोड़ दिया। जिंदा भाग निकलने का यही जरिया किश्तियां थी जो मुसलमानों ने देख ली थी। ईरानियों ने लड़ाई से मुंह मोड़कर किश्तियों का रुख किया। वो एक दूसरे से पहले किश्तियों में सवार होने के लिए धक्कम पेल करने लगी। इनकी हालत डरी हुई भेड़ों की मानिंद हो गई थी जो एक दूसरे के आड़ में छुपने की कोशिश किया करती हैं। ईरानी सिपाहियों ने किश्तियों पर सवार होने के लिए घोड़े छोड़ दिए। हालांकि किश्तियां इतनी बड़ी थी कि इन पर घोड़े भी ले जाए जा सकते। ये था वो मौका जब मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों आतिश परस्तों का कत्लेआम शुरू हो गया। वो किश्तियों में सवार होने की कोशिश में कट रहे थे। इनमें से जो किश्तियों में सवार हो गए वो रस्से खोल कर किश्तियाँ किनारे से हटा लिए। इनमें ज़्यादातर मुसलमानों के तीरों का निशाना बन गए। फिर भी कुछ नसीब थे जो बचकर निकल गए। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि इस मौक़े में 30,000 ईरानी फ़ौजी मारे गए। ज़ख्मियों की तादाद किसी ने नहीं लिखी। तसव्वुर किया जा सकता है कि जहाँ इतनी अमवात हुई हैं वहाँ ज़ख्मियों की तादाद इनके ही लगभग होगी। इसका मतलब ये था कि शहंशाह फारिस की इस जंगी क़ुव्वत का बुत टूट गया था जिसे नाकाबिल तस्ख़ीर समझा जाता था। अल्लाह की तलवार ने किसरा की ताकत और गुरूर पर कर्ब जारी लगाई थी, जिसने मदाइन में किसरा के ऐवानों को हिला डाला था। दरिया मोकल के किनारे खून में डूब गए थे। मैदान जंग का मंजर बड़ा ही भयानक था। दूर दूर तक लाशें और तड़पते जख्मी बिखरे नजर आते थे। जख्मी घोड़े दौड़ते फिरते और जख्मियों को रूंधते फिर रहे थे। मुजाहिदीन इस्लाम अपने जख्मी साथियों को और शहीदों की लाशों को उठा रहे थे। मैदान खून से लाल हो गया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु एक बुलंद जगह पर खड़े मैदान जंग को देख रहे थे। एक तरफ से एक घोड़सवार घोड़े को सरपट दौड़ाता आया। इसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आकर घोड़ा रोका। वो मसना बिन हारसा थे। घोड़ा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू के साथ करके मसना घोड़े ही पर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगीर हो गए। इब्न वलीद, मसना ने जज्बात से लरसती आवाज़ में कहा, मैंने आज मजलूम मुसलमानों के खून का इंतकाम ले लिया है, अभी नहीं इब्न हारसा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, अभी तो इब्तिदा है, हमारे लिए असल ख़तरा अब शुरू हुआ है। क्या तुमने इन किश्तियों की तादाद नहीं देखी? क्या तुमने नहीं देखा ये किश्तियाँ कितनी बड़ी और कितनी मजबूत थीं? और तुमने ये भी देखा होगा कि फ़ारसियों के पास साज व सामान किस कदर ज़्यादा है। इनके वसाइल बड़े वसी हैं। हम अपने वतन से बहुत दूर आ गए हैं। हमें अब इन्हीं से हथियार और रसद छीन कर अपनी ज़रूरत पूरी करनी है। ये काम आसान नहीं है इब्न हारसा, और मेरे लिए ये भी आसान नहीं है कि मैं इन दुश्वारियों और महरूमियों से घबरा कर यहीं से वापस चला जाऊँ। हम वापस नहीं जाएंगे इब्न वलीद, मसना ने पुरअज़म लहजे में कहा। हम कुसरा के ऐवानों की ईंट से ईंट बजानी है। हमें इन आतिश परस्तों पर यह साबित करना है कि झूठे खुदा किसी की दस्तगिरी नहीं कर सकते। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। इससे पहले वो माल गनीमत इकट्ठा करने का हुक्म दे चुके थे। हमारी मुश्किलात अब शुरू हुई हैं, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा। हम इस वक्त दुश्मन की सरजमीन पर खड़े हैं। यहाँ के दरख्त और यहाँ के पत्थर और इस मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा हमारा दुश्मन है। यहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी है। इन लोगों पर फारिस की शहंशाही की दहशत तारी है। ये लोग उर्दू शेर को फ़िरौन समझते हैं। ये बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि कोई ऐसी ताकत भी है जिसने फारिस की शहंशाही का बुत तोड़ डाला है। मेरे रफ़ीक़ों, यहाँ के लोगों को अपने साथ मिलाए बगैर हम यहाँ एक कदम भी नहीं चल सकते। हम किसी से ताउन की भीख नहीं मांगेंगे। हम मोहब्बत से इनके दिल मोह लेने की कोशिश करेंगे, और जिस पर हमें ज़रा सा भी शक होगा वो हमें ज़ाहिरी तौर पर या दर पर्दा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, हम इसे ज़िंदा रहने के हक़ से महरूम कर देंगे। हम इन लोगों को ग़ुलाम बनाने नहीं आए, हम इन्हें ग़ुलामी से और बातिल के अक़ीदों से निजात दिलाने आए हैं। जो इलाक़े हमने ले लिए हैं इनके इंतज़ामी अमूर की तरफ फ़ौरी तवज्जो देनी है। यहाँ मुसलमान भी आबाद है, वो यकीनन हमारा साथ देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, किसी पर सिर्फ इसलिए एतबार न कर लेना कि वो मुसलमान है। ग़ुलामी इतनी बुरी चीज़ है कि इंसानों की फितरत बदल डालती है। यहाँ के मुसलमानों के एतबार में लेकर इनसे मालूम करना है कि शहंशाह फारिस के हामी कौन कौन है। इनकी छानबीन करके इनके दर्जे मुकर्रर करने हैं। जिन पर ज़रा सा भी शक हो इसे गिरफ़्तार कर लो, और जो गैर मुस्लिम सच्चे दिल से हमारे साथ ताउन करना चाहता है इस्लाम की दावत दो। मैं मुख्तलिफ शोबे क़ायम कर रहा हूँ।
خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مفتوح علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمان کی اطاعت قبول کر لیں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمان کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمان کی پناہ میں آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اس علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبت خاصا زیادہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنی سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینے بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا وہ اب تھے۔ مئی 633 کے پہلے ہفتے جو ماہ سفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتش کے پجاریوں کے لیے دریا فرات کا سرسبز و شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر، اپنی شان و شوکت پر، اپنے گھوڑوں اور ہاتھیوں پر۔ وہ تو فرعون کے ہم پلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور کسریٰ دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ دجلہ اور فرات کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا، فارس کے زرتشوں کو بہت بری شکستیں دی تھی اور ان کے ہرمرز قارون بن قریانس، انوش جان اور خباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ لیکن کسریٰ اردو شیر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی۔ اس کے پاس ابھی بے پناہ فوج تھی اور مدینہ کے مجاہدین کو وہ اب بھی بدو اور صحرائی لٹیرے کہتا تھا۔ اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی، لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کی مسلمانوں کے ہاتھوں موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا اسے وہ چھپا نہیں سکا۔ ہرمرز کی موت کی اطلاع پر وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا۔ مورخوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا تھا۔ کیا میرے لیے شکست اور پسپائی کے سوا اب کوئی خبر نہیں رہ گئی؟ اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا، کیا مدینے کے مسلمان جنات ہیں؟ کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ طبیب اردو شیر کی منظور نظر 2 جوان سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران و پریشان کھڑے اس قاصد کو گور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لایا تھا۔ اس کے آنے کی جب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاصد سے پوچھا تھا کہ کیا خبر لایا ہے۔ قاصد نے خبر سنائی تو طبیب نے اسے کہا تھا کہ وہ کسریٰ کو ابھی ایسی خبر نہ سنائے کیونکہ اس کی طبیعت اس کی متحمل نہیں ہو سکے گی۔ لیکن یہ قاصد کوئی معمولی سپاہی نہیں تھا کہ وہ طبیب کا کہا مان جاتا۔ وہ پرانا کماندار تھا۔ اس کا عہدہ سالاری سے 2 ہی درجہ کم تھا۔ اسے کسی سالار نے نہیں بھیجا تھا، اسے بھیجنے کے لیے کوئی سالار زندہ ہی نہیں بچا تھا۔ طبیب کے روکنے سے وہ نہ رکا۔ اس نے کہا کہ اسے کسریٰ کی صحت کا نہیں، فارس کی شہنشاہی اور زرتش کی عظمت کا غم ہے۔ اگر شہنشاہ اردو شیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہیں دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی اندر چلا گیا۔ اردو شیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ اردو شیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کے ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس، کماندر نے کہا، مدینے والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں۔ کیا قارون مارا گیا؟ اردو شیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندر نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں تھی۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ خباس اور انوش جان بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی قارون کے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ کماندر نے کہا، وہ قارون کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینے کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچانا ہے؟ نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسریٰ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روک لگا لیا تو کیا ہم زرتش کی عظمت کو مدینے کے بدوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ اردو شیر نے پوچھا۔ میں کماندار ہوں، کماندر نے جواب دیا۔ میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتش کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلاؤ، اردو شیر نے حکم دیا۔ تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربار
اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا۔ سردار اندوز غور کو فوراً بلاؤ، اردو شیر نے دربان سے کہا اور کماندر سے پوچھا کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کماندر نے جواب دیا۔ ان میں لڑنے کا جذبہ ہے، میں نے ان کے نعرے سنے، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے، وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے، ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ، اردو شیر نے کہا۔ اندوز غور آ رہا ہے، مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے، اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندوز غور اردو شیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا کیا تم نے سنا ہے کہ قارون بن قریان بھی مارا گیا ہے، خباز بھی مارا گیا اور نجان بھی مارا گیا ہے؟ اندوز غور کی آنکھیں ٹھہر گئی، جیسے حیرت نے اس پر سکتہ طاری کر دیا۔ اسے بتاؤ کماندر، اردو شیر نے کماندر سے کہا۔ کیا میں ان حالت میں زندہ رہ سکوں گا؟ کماندر نے سالار اندوز غور کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے انہیں دریا موقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدائن کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندوز غور اردو شیر نے کہا ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا ہے، ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ، تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے، وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں۔ اندوز غور نے کہا اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں، میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا۔ میری نظر میں دلجا موضوع علاقہ ہے۔ اس نے کماندر سے پوچھا ان کے گھوڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہے، کماندر نے کہا۔ ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں، دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں کھاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلا بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکے۔ اندوز غور نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں نے اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ اندوز غور اردو شیر نے کہا یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندر نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی غور کرو اندوز غور، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے۔ نہیں شہنشاہ، کماندر نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں، وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں شک ہوتا ہے، یہاں کے وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں۔ اندوز غور نے کہا میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی، ان کی وفاداریاں مدینے والوں کے ساتھ ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ اردو شیر نے کہا انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم انہیں اپنے مویشیوں کا درجہ دے رکھا ہے۔ اندوز غور نے کہا انہیں بھوکا رکھا ہے، ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے، بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کماندر نے کہا ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی ذرہ پوش کر قتل نہیں کر سکتا، ذرہ پوش کو قتل نہیں کر سکتا، مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ اردو شیر نے بلند آواز سے کہا اندوز غور ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہیں، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز اردو شیر نے اپنے وزیر اندوز غور اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینے پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہیں خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے بھاگی پھر رہی ہے، صرف 2 معرکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ اردو شیر نے کہا ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا،
इनके मर जाने से किसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोल कर सुन लो, जो सालार या नायब सालार शिकस्त खाकर वापस आएगा उसे मैं जल्लाद के हवाले कर दूंगा। इसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही ख़त्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए, फारिस की सरहद में कदम ना रखे। उंदुज़गुर, तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फ़ौज ले जाना चाहते हो ले जाओ। सालार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फ़ौज के साथ फुरात के किनारे दलजा के मुकाम पर पहुंच जाए। तुम इससे जल्दी दलजा पहुंच जाओगे। वहां खैमाज़न होकर बहमन का इंतज़ार करना। जो ही वो आ जाए दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। इनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा ना रहे। इनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी देखना नहीं चाहता, मैं इनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊँगा कि इनके घोड़ों और ऊँटों के मुर्दार इनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतिश के नाम पर हल्फ उठाना होगा कि फ़तेह हासिल करोगे या मौत। उंदुज़गुर दोनों फ़ौजों का सिपा सालार होगा। उंदुज़गुर, तुम्हारे जहन में कोई शक या वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त दी तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहंशाह फारिस अब शिकस्त की आवाज़ नहीं सुनेंगे। सालार उंदुज़गुर ने कहा, मुझे इजाज़त दे कि मैं ईसाइयों को अपने साथ ले लूँ, इससे मेरी फ़ौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो। उर्दू शेर ने कहा, लेकिन मैं वक्त ज़ाय करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो इन्हें साथ ले लो। ये इराक़ का इलाका था जहाँ ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बिन वाइल आबा था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमदा नहीं थे, इराक़ के इस इलाके में इकट्ठा होते रहे और यहीं आबाद हो गए। इनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के ख़िलाफ़ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे। ईरानियों ने इन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आज़ाद कर दिया। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्हें मसना बिन हारसा जैसा कायद मिल गया था जिसने इन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म व तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ इनका रवैया कुछ बेहतर था। मौरिखों ने लिखा है कि ज़रतिश्ती सालार उंदुज़गुर हर मर्ज की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता तो इन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ इसका सलूक बहुत अच्छा था। उसे अब ईसाइयों की मदद की ज़रूरत महसूस हुई। इसने इनके कबीले बकर बिन वाइल के बड़ों को बुलाया। वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ। उंदुज़गुर ने कहा, मैं इसका इजाला करूँगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फ़ौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा, हम आपकी रियाया हैं, हमें शिकायत हुई भी तो हम नहीं करेंगे। हमें कोई शिकायत नहीं है। एक और ने कहा, आपने जो कहना है वो कहें। मुसलमान बड़े चले आ रहे हैं। उंदुज़गुर ने कहा, शहंशाह फारिस की फ़ौज इन्हें फुरात में डुबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमें तुम्हारे जवान बेटों की ज़रूरत है। अगर शहंशाह फारिस की फ़ौज इस्लामी फ़ौज को फुरात में डुबो दोगी तो आपको हमारे बेटों की क्या ज़रूरत पेश आ गई है? वफ़द के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फारिस की फ़ौज के 4 सालार मारे गए हैं। आप हमसे पूछते क्यों हैं? हम आपकी रियाया हैं। हमें हुक्म दे, हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। उंदुज़गुर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मज़हब के नाम पर फ़ौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें ज़मीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मज़हब और अपने अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फ़तेह पर फ़तेह हासिल करते चले आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मज़हब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फ़तेह करते हैं वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते इनसे मुसलमान जिज़िया वसूल करते हैं। क्या यह गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियाँ बनाकर अपने साथ ले जाएं? ज़रा गौर करोगे तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। हम तुम्हें एक फ़ौज दे रहे हैं, उसे और ज़्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मज़हब को एक बेबुनियाद मज़हब से बचाओ। उंदुज़गुर ने ईसाइयों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा मुश्तअल किया कि वो इसी वक्त वापस गए। मौरिखों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्ल व गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ इसी को बख्शें जो इनका मज़हब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसीन लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। अपने लड़कियों को छुपा लो, माल व दौलत ज़मीन में दबा दो। औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊँट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फारिस की फ़ौज हमारे साथ है। यसू मसीह की कसम, हम अपनी इज़्ज़त पर कट मरेंगे, अपना मज़हब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्त व जबल को, जिन व इंस को लिपेट में लेती आ रही थी।
کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ مسلمان کا لشکر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا۔ عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھی، بیویاں خاوندوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسرا کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے۔ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسرا کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ بستی میں مشعلیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ دو آدمی جو اسی بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ دونوں نے اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے کندھوں سے لگائیں اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا، تم تندرست ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے، کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ، اور تم میں جو سب سے زیادہ سیانہ ہے ہم اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا۔ ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں، سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں ہو رہی ہے، کماندار نے کہا۔ کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم کاظمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں، ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ، اس کے دوسرے ساتھی نے اس سے کہا۔ پھر ایرانی کماندر سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اس وقت کہاں ہیں، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالاروں کو بتا دینا۔ ایک مشعل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ دو فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بیشتر کہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا، دو مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندوس غور کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ایک نامور سالار بہمن جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دلجا کے مقام پر اکٹھا ہوں گی۔ ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے، تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کماندار نے کہا، ہم اپنے گھوڑے لے آئیں۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں صبح یہیں ملیں گے۔ صبح کوچ ہو رہا ہے، کماندار نے کہا۔ ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے تھے اور بستی میں پیدل گئے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑے پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے؟ بن آصف ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے۔ بن آصف نے کہا، یہ خبر ابن ولید تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے پر دوڑ پڑے۔ اشعار بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار
ابن ولید کو پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ اشعر نے کہا کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے؟ اشعر بن آصف نے کہا ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اشعر نے کہا آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھوڑ سوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینے سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دشمن کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب دو گھوڑے آ رکے، سوار کود کر اترے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نماز سے باجماعت پڑھ کر آ رہے تھے، ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آ رہے ہوں، ان کی سانسیں پھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ اشعر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں ہے سالار۔ بن آصف نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے، ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے، بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے، یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندوزغور نام کے ایک سالار کی زیر کمان آ رہی ہے، دوسری فوج بہمن جازویہ کی زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے، کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا نہیں۔ اشعر نے جواب دیا یہ دونوں فوجیں دلجا میں اکٹھا ہوں گی اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کمانڈر نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا ان دونوں کی رپورٹیں ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک چھتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلسطین سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن جازویہ کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی کہ اندوزغور اور بہمن جازویہ کو اس طرح کچھ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے دلجا پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندوزغور پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسرا اردو شہر کے قریب تھا، اس لیے اردو شہر کے اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زبانی پہنچا تو وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندوزغور کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کی مانند تھی۔ اردو شیر نے کہا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ نہیں مول لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندوزغور کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے۔ وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے، وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہو گئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدوں نے تیر کا مینا برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھی، زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی جا رہی تھی اور دور دور کنارے سے لگتی تھی، اور زرتیش کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندوزغور کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے۔ بستر اس کے کہ یہ سارے فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے، انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندوزغور نے حکم دیا، ان کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی،
اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مورکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں سے تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمان کے متعلق اپنی فوج کو ایسی ایسی باتیں سنائی جیسے مسلمانوں میں کوئی مخوف الفطرت طاقت ہو اور وہ جن و بھوت ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور معرکہ لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ اس طرح یہاں پر 30ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 31ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔